बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं यानी अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डील हुई है उसके नकात मंजर आम पर आ गए हैं। आज इस वीलॉग के अंदर मैं एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या डील हुई है। क्या वजह है कि वो इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर भी खामोश हैं। क्या वजह है कि किस उम्मीद के ऊपर वो बैठे हुए हैं और इस ना इस्टेब्लिशमेंट ना मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई अपोजिशन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान की सेहत ख़राब है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अचानक अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश है। कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, कौन कौन लोगों के दरमियान ये डील हुई है, और इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इमरान खान की मुलाकातें किसके कहने पर बंद हुई हैं। ये सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट और की डील की खबर नहीं दे रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि ये होने जा रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये चीज़ें तय हुई हैं। अब होगा क्या? ये एक बार फिर ट्रक की बत्ती होगी या इसमें वाक़ई कोई सदाकत होगी? इसका ये इसकी गारंटी तो कोई नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है वो तो ट्रक की बत्ती है। मेरी अपनी ये राय है। सबसे पहले उस पर बात करने से पहले मैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। बुशरा बीबी को गुज़िश्ता रोज़ रात गए पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक रात गए जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक बार फिर उनकी आँख का जो है वो मसला है और उनकी फ़ैमिली को भी आगाह नहीं किया गया, और साथ ही साथ उनकी जो भी वहाँ पर प्रोसीजर हुआ उससे मुतालिक फैमिली को बेखबर रखा गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया और बैरिस्टर गौहर को भी कई घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया, और उन्होंने ट्वीट कर दी और उस ट्वीट में उन्होंने मजम्मत भी की और ये सारी चीज़ें बताई कि उनका इलाज जो है वो बगैर फैमिली के को बताए हुए किया जा रहा है, ये काबिल मजम्मत है और बला फला फला फला। बस इतनी सी एक एलामिया जारी होता है, इतनी सी एक प्रेस रिलीज जारी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी सी प्रेस रिलीज जारी करती है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाती है। बुशरा बीबी की फैमिली से उनकी मुलाकात जो है, उनकी फ़ैमिली की मुलाकात पिछली दफ़ा जब वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुई थी, सर्जरी के बाद फ़ैमिली से मुलाकात ज़रूर करवाई गई, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा मामला नहीं है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया, मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। तो जनाब ये तो मामला है बुशरा बीबी की सेहत का और उनकी जो है वो ट्रीटमेंट का। इमरान खान की आँख जो कि बैरिस्टर सलमान सफदर के बकौल जो उन्होंने अदालत के सामने, अदालत के रूबरू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान दिया कि उनकी आँख को इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, यानी इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी आँख की जो बीनाई है वो वापस नहीं आ सकती। तो इस मामले के ऊपर भी पीटीआई खामोश है, पीटीआई कुछ भी नहीं कर रही, और अपोजिशन जो है वो उस पर भी एक तरह से महमूद खान अचकज़ई की स्टेटमेंट तो पहले ही सबके सामने है। 8 फरवरी के एहतजाज के वक़्त के इमरान खान की सेहत का मामला सिर्फ़ इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये एहतजाज जो है उसको नाकाम किया जाए या उसको नुकसान पहुँचाया जाए। मुझे नहीं म समझ आती कि इसकी क्या वजह है कि एहतजाज को कैसे जो है नुकसान पहुँचेगा इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक। एनीवेज़ जी, टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और आपको बताएँ कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, मैं पीटीआई कहूँ या ना कहूँ मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन पीटीआई से मुराद अपोजिशन के रहनुमा हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लोग हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। ये जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है, इससे मुराद पीटीआई है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ये डील तय हुई है, ये इस वक़्त एक तरह से एक इत्तेफ़ाक हुआ है, तय पाया है कि आप लोगों ने सिर्फ़ जो है वो 5 से 6 महीने हमें देने हैं। 5 से 6 महीनों में हमने इस हुकूमत से जितने मकसद इनसे हासिल करने थे, वो कर लेने हैं, और उसके बाद एक कौमी हुकूमत बनाएँगे, और उस कौमी हुकूमत के बाद जो है वो एक नया इलेक्शन होगा, और उस नए इलेक्शन में जो भी जीता वो अपनी हुकूमत बना ले। अब इसमें उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है सितंबर का। अब सितंबर तक महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोगों को, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, इन लोगों को ये टाइम फ्रेम दिया गया है कि सितंबर तक हम इस हुकूमत से एक तो बजट मंजूर करवा लेंगे, दूसरा 28वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाने के बाद इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा और एक कौमी हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी, जो कि आकर नए इंतखाबात का मैकेनिज्म जो है वो तय करेगी, और नए इंतखाबात के बाद जो भी इक़्तिदार में आएगा, जो भी ज़्यादा वोट लेगा वो इक़्तिदार में आ जाए और वो हुकूमत करे। ये एक यकीन दहानी जो है
وہ محمود خان اچکزئی، یہ یقین دہانی بیرسٹر گوہر، یہ یقین دہانی سلمان اکرم راجہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کی قیادت کو کروا دی گئی ہے کہ آپ نے اس وجہ سے مکمل طور پر خاموش رہنا ہے، کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز نہیں کرنا، اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے مکمل طور پر ہمارے ساتھ سہولت کاری کرنی ہے۔ تو اس یقین دہانی کی بنیاد کے اوپر نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو احتجاج کرنے کی اجازت دے رہی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوتے، اسی یقین دہانی کی بنیاد کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں نے یہ معلوم کیا کہ کیا یہ یقین دہانی کہ کون سی کس لیول تک کی یقین دہانی ہے، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کون سے طرف سے آئی ہے؟ کیا یہ رانا ثناء اللہ کی جو محمود خان اچکزئی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا یہ یقین دہانی اس سٹیج سے آئی ہیں یا اس سے زیادہ؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے، یہ ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں، یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے یقین دہانی نہیں ہے۔ آبویسلی رانا ثناء اللہ تو یہ یقین دہانی نہیں کروائیں گے کہ ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، بلکہ یہ یقین دہانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں کی طرف سے ہے، جو کہ اس وقت اس پولیٹیکل معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جو کہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپتمبر کا ہمیں وقت دے دیں۔ اچھا، اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ایک تو یہ خاموشی کا کہا گیا ہے، دوسرا جو ہے وہ بہنوں کو بھی مکمل طور پر خاموش رہنے کا کہا گیا ہے، لیکن علیمہ خان جو ہے اس سارے معاملے میں آن بورڈ نہیں ہے، بہنیں بالکل آن بورڈ نہیں ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے، جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن چیز تھی کہ انہی رہنماؤں نے، ان میں سے ایک رہنما نے یہ درخواست کی اس میٹنگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے کہ پھر آپ اس طرح کریں کہ عمران خان سے جو ہے وہ ہماری ملاقاتیں بھی بند کر دیں۔ اگر عمران خان سے ملاقاتیں ہماری ہوں گی تو پھر ہمیں باہر آ کر عمران خان کی ڈائریکشنز کے مطابق میڈیا ٹاک کرنی پڑے گی، اور پھر وہ جو سی بی ایم ہے وہ اس میں ایک دراڑ پڑ جائے گی۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی، بہنوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو عمران خان جو پیغام بہنوں کے ذریعے دیں گے وہ بھی باہر آ کر ان کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو بہتر ہے، ورنہ عمران خان کا پیغام باہر آ جائے گا اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ شامل ہیں، اور ان کی درخواست کے اوپر یہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، ان کی بہنوں کی ملاقاتیں بھی انہی لوگوں کی درخواست کے اوپر بند ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے وہ یقین دہانی، وہ ٹرک کی بتی، وہ لالی پاپ، وہ معاہدہ، وہ ڈیل، یا جو مرضی آپ اس کو نام لے لیں دے دیں، وہ جو ہے سیاسی حکمت عملی جس کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بجٹ منظور کروانے اور 28ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے بعد سپتمبر تک اس پاکستان کے اوپر ایک نیا تجربہ کرے گی، ایک قومی حکومت تشکیل دے گی، اور وہ قومی حکومت جو ہے آ کر نئے انتخابات کی باغ دوڑ ڈالے گی۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ معاملات ان کے آپس میں طے ہوئے ہیں، اور اس آپسی معاملات کے طے ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں اس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت خراب ہوئی، مکمل طور پر خاموشی، عمران خان کی آنکھ جو ہے، جو بقول بیرسٹر سلمان صفدر کے ان کو جو ہے وہ ایک آنکھ ان کی مکمل طور پر ضائع ہو گئی، اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہے۔ عمران خان کی بہنوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی نہیں جاتے، کوئی شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی رہنما نہیں جاتا، کوئی سینئر قیادت نہیں جاتا، اگر جاتا بھی ہے تو کوئی اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اچھا، اس میں اب محمود خان اچکزئی نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو یہ کہا ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اور ان کی ملاقاتوں میں بھی یہ بات باور کروائی ہوئی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، اور ہم آپ کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، ہم کارکنان کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ مشکل وقت ہے، اور اس سیاسی حکمت عملی میں جتنی بھی یقین دہانیاں ہمیں کروائی جا رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ اور جب مجھے یہ لگے گا، محمود خان اچکزئی نے سہیل افریدی کو یہ بتایا ہے کہ جب مجھے یہ لگے گا کہ اب یہ جھوٹ ہے، اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور دھوکہ ہو رہا ہے، یہ فریب ہے، یہ اپنی یقین دہانیوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پورا نہیں اتر رہی، تو پھر آپ مکمل طور پر آزاد ہوں گے، پھر جیسا آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن ہمیں اب وقت دینا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب اس میں یہ سارا معاملہ ہے، چلیں اسٹیبلشمنٹ کو آپ وقت دے دیں، یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور لالی پاپ آپ جو ہے وہ لے لیں اور ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑیں، لیکن اس سارے معاملے میں یہ کہاں پر لکھا ہے
کہ آپ عمران خان کی صحت کو اگنور کر دیں. چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ عمران خان کی صحت آپ کو آن بورڈ رکھا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتاتی بھی ہے، آپ بہنوں کو بھی بتاتے ہوں گے، چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب جو فیورٹ ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر کے، ان کو ہر چیز بتا دی جاتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب دعویٰ کرتے ہیں آف دا ریکارڈ صحافیوں کے اندر بھی، اور وہ خود بھی یہ اس بات کی تردید نہیں کریں گے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ چاہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن وہ عمران خان سے ملاقات اس لیے بھی کبھی کبھی نہیں کرتے ایسے کروشل موقعوں کے اوپر کہ ان کے اوپر پھر سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے. وہ جو اندر باتیں عمران خان کرتے ہیں وہ باہر آ کر نہیں بتا سکتے، اور جب وہ اندر ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو فیلڈ مارشل آصم منیر کے فیورٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ملاقات نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو مہنگائی کے اوپر اتنا زیادہ غریب عوام پس رہی ہے، جو کسان پس رہا ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر محمود خان اچکزئی کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر بھی آپ نے آواز نہیں اٹھانی؟ کیا انہوں نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی مہنگائی کے اوپر آواز نہ اٹھائیں، آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر آواز نہ اٹھائیں، آپ ایران امریکہ جنگ سے متعلق جو پاکستان کا کردار ہے اس سے متعلق بات نہ کریں؟ یعنی مکمل طور پر خاموشی. میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ خاموشی، تابعداری، وفاداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وفاقی وزراء نہیں کر رہے ہوں گے، جو کہ اس وقت محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ پاکستان، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یا اپوزیشن کی قیادت جن کی ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ ہے، یا جن کے ہاتھ میں عمران خان کی رہائی کی حکمت عملی ہے، وہ اتنی وفاداری نبھا رہے ہیں. اتنی وفاداری شہباز شریف نہیں نبھا رہے ہوں گے، اتنی وفادار رانا ثناءاللہ نہیں ہے، عطا تارن نہیں ہے، اتنے وفادار جو ہیں وہ میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نہیں ہیں. وہ بھی کبھی کبھی بند کمروں کے اجلاسوں میں اس اسٹیبلشمنٹ کا شکوہ کر لیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ان سے کچھ اختلافات کر لیتے ہوں گے، وہ بھی کبھی کبھی رانا ثناءاللہ کے ذریعے ایسے کردار انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں، جو کبھی کبھی محسن نقوی کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں. لیکن یہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے، جس میں محمود خان اچکزئی ہے، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیوں کے بل کے اوپر، جس میں عامر ڈوگر شامل ہیں، جو چیف وپ ہیں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیوں کے اوپر، فوج کی یقین دہانیوں کے اوپر اتنے زیادہ وفادار بن چکے ہیں کہ انہوں نے وفاداری کے ریکارڈ میں شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاملے میں اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر لیں گے اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ممکن ہے. یہ معاملہ عمران خان کی رہائی اب اسٹیبلشمنٹ، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان کی رہائی میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، یہ میں بڑے اس چیز کو سوچنے سمجھنے اور پوری دنیا کی عالمی منظرنامے کو، سیاست کو، پالیٹکس کو، اور جو دنیا جس سمت میں جاری ہے اس کو انالائز کرنے کے بعد میری ناقص رائے یہ ہے کہ اب عمران خان کی جو رہائی ہے موجودہ صورتحال میں، مجھے نہیں پتا کہ 6 مہینے بعد صورتحال کیا ہو جاتی ہے، موجودہ صورتحال میں عمران خان کی رہائی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہی ہے. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت عمران خان کا قید ہونا، عمران خان کا جیل میں محصور ہونا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ صہیونی طاقتوں کو ان کے حق میں ہے کہ عمران خان جیسا شخص جو کہ پاکستان کی آزاد خود مختار سفارتی تعلقات، سفارتی خارجی پالیسی کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کی، جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان، سعودی عرب اور ملیشیا کے درمیان، ترکی اور ملیشیا کے درمیان، یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ایک برج کا رول پلے کر سکتا ہے، وہ اس وقت قید میں ہی رہے تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیسے عمران خان کو رہا کر سکیں گے؟ مجھے موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سیاستدان ہیں ان کی سیاست اور سیاسی بصیرت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی اس انالیسس کے اوپر پھر ضرور شک ہوتا ہے کہ چاہے شاید میں غلط سوچ رہا ہوں یا کیا صورتحال ہے. اب آئینی ترمیم کا بھی دور دورہ ہے، ایک بار پھر شور ہے، ایک بار پھر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم کا. 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہے، اور اس بار اسٹیبلشمنٹ 28ویں آئینی ترمیم میں اپنے لیے کیا کرنے جا رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.